हाज़रीन इज्मा, सिलसिले गुफ्तगू बिर्रुल वालिदैन के हवाले से चल रहा था। आपको ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि अगर आपकी ख्वाहिश है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे राज़ी हो, अगर आप अपने रब को राज़ी करना चाहते हैं, अपने रब की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए शर्त है कि आप अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करें। क्योंकि बज़ार की रिवायत में है, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सहीह तरगीब व तरहीब में इस हदीस को नकल किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिदर रब्बि तबारक व तआला फी रिदल वालिदैन व सखतुल्लाहि तबारक व तआला फी सखतिल वालिदैन, कि रब्ब तआला की रज़ामंदी और रब्ब तआला की खुशनुदी वालिदैन की रज़ामंदी और उनकी खुशनुदी में है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। गोया रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त बयान कर दी है कि पहले अपने माँ बाप को खुश करो। अगर आप अपने माँ बाप को नाराज रखते हैं, अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी का मामला करते हैं, तो याद रखना अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे कभी राजी और खुश नहीं होगा। पहली शर्त हो गई। दूसरी चीज ये, अगर आप अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मामला करते हैं, आप अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम्हारे माल और तुम्हारी उम्र में इजाफा होगा। गोया अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे माल में इजाफा हो और हमारे उम्र में बरकत हो, तो वालिदैन की खिदमत और उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना जरूरी है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु अन युमद्द लहु फी उमरिही व युज़ाद फी रिज़्क़िही फल्यबर्र वालिदैहि वल्यसिल रहिमहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र में इजाफा कर दिया जाए और उसके माल में बढ़ोतरी की जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि अपने वालिदैन के साथ नेकी करे और अपने पड़ोसियों के साथ सिला रहमी करे। इस हदीस में आप गौर फरमाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें बयान की। पहला, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो और ये चाहते हैं कि आपके माल में इजाफा हो, तो ये दोनों सूरतें आपको तभी मिलेंगी जब आप अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मामला करेंगे। आज अगर हम इस कायनात में नजर दौड़ाएं तो हम में से हर शख्स इस चीज की तलब में है, उसके पास ज्यादा से ज्यादा माल हो, उसके पास ज्यादा से ज्यादा दौलत हो। जब इंसान के पास माल मिल जाता है तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसकी उम्र लंबी हो, उसकी जिंदगी लंबी हो, और आदमी अपनी लंबी उम्र की तमन्ना इसीलिए करता है, तभी करता है जब उसके पास माल ज्यादा हो। तो गोया ये दोनों चीजें, लंबी उम्र की तमन्ना और माल की तमन्ना, हर इंसान के साथ है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि सही बुखारी की रिवायत में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इंसानों की इस सिफत को बयान फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकबुर इब्न आदम व यकबुर मअहु इस्नान, हुब्बुल माल व तूलुल उम्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम यानी इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके साथ दो चीजें और बड़ी होती हैं। पहली चीज हुब्बुल माल, माल की मोहब्बत, और दूसरी चीज तूलुल उम्र यानी लंबी जिंदगी की आरजू। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की ऐसी सिफत बयान फरमाई है जिससे कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता है।
ہر انسان کو مال سے محبت اور لمبی زندگی کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے. اس لیے کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ مجھے محبت نہیں ہے مال سے یا مجھے لمبی زندگی کی تمنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہر انسان جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے اس کے دل میں اس بات کی تمنا اور آرزو بڑھتی رہتی ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ مال اور لمبی زندگی ہو. یہ دونوں چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں تو ہمیں شریعت کے دائرے کے اندر آنا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہو تو آپ کو شریعت کے دائرے میں رہ کر بھی مال مل سکتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی لمبی ہو تو آپ کو شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر عمل کر کے بھی مل سکتا ہے، اور ایسا رزق ملے گا، ایسا مال ملے گا کہ وہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی کا باعث بنے گا. آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کو فراموش کر کے دنیا حاصل کرنے کی تغاضوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فراموش کر کے صرف دنیا حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں ان کا مال دنیا ہی میں غارت اور برباد ہو جاتا ہے، اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر جانے والے نہیں ہوتے ہیں اور دنیا میں بھی انہیں چین اور سکون نہیں ملتا ہے. لیکن جو لوگ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مال کو حاصل کرتے ہیں، ان کا یہ مال حاصل کرنا ان کے لیے نیکی کا باعث بنتا ہے، ان کے لیے ثواب کا باعث بنتا ہے، اور اللہ رب العالمین دنیا میں انہیں مال کے ساتھ ساتھ چین اور سکون عطا فرماتا ہے، اور ان کا شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے مال کو حلال طریقے سے حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین قیامت کے روز انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا اور ایسا بدلہ دے گا کہ انسان اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مال میں اضافہ اور لمبی عمر ہو تو اس کے لیے شرط ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کریں. اسی طرح سے ایک بات اور یاد رہے کہ جو لوگ والدین کی خدمت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ والدین کی خدمت کرنا یہ دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا رب العالمین قبول کر لے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین سے جو دعا کریں اللہ رب العالمین سے قبول کر لیں، تو اس کے لیے شرط ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی پیدل کہیں چلے جا رہے تھے کہ اچانک سے زوردار بارش ہونے لگی اور ان تینوں آدمیوں کو غار کے ایک پناہ میں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لینا پڑا، مجبور ہو گئے انہیں پہاڑ کی ایک غار میں داخل ہونا پڑا. جب وہ تینوں آدمی پہاڑ کی غار میں چلے گئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر پہاڑ سے ایک پتھر ان کے غار کے منہ پر آ کر گر گیا جن سے نکلنا ناممکن ہو گیا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. وہ تینوں آپس میں پریشان ہوئے. ان تینوں نے آپس میں بات چیت کی اور کہا کہ آج ہم اپنا وہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کریں گے جو ہم نے خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیا ہے، جو ہم نے صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے. آج وہی عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں نجات دے دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ، میں بکریاں چراتا تھا، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، جب میں بکریاں چرا کر واپس پلٹتا تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ اپنے ماں باپ کو پیش کرتا. ایک دفعہ چراگاہ دور ہونے کی وجہ سے میں جب بکریاں چرا کر واپس آیا تو شام ہو چکی تھی، کافی تاخیر ہو گئی تھی. میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ سو رہے ہیں. میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا، اور میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں اپنے ماں باپ کی نیند میں خلل ڈالوں. میں انہیں جگایا نہیں،
میرے جو بچے چھوٹے چھوٹے تھے وہ بھوک سے تڑپ رہے تھے, وہ بھوک سے بلبلا رہے تھے, لیکن میں نے اس بات کو ناگوار سمجھا کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں. اللہ ابن فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا. جب اس کے ماں باپ بیدار ہوئے تب جا کر اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا, پھر جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلایا. وہ کہتا ہے اللہ تو اس بات کا گواہ ہے میں نے یہ عمل جو کیا محض تیری رضا اور تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے. اے اللہ ہمارے گار کے منہ سے اس پتھر کو تو کم از کم اتنا ہٹا دے کہ ہم لوگ آسمان کو دیکھ سکے. اللہ رب العالمین نے اس کی دعا قبول کی اور تھوڑا سا پتھر کو ہٹا دیا. دوسرے آدمی نے اپنے پڑوسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی دعا کی. اللہ رب العالمین نے اس کی بھی دعا قبول کی اور پتھر کو گار کے منہ سے تھوڑا اور ہٹا دیا. اب بھی وہ تینوں باہر نہیں نکل سکتے تھے. ان میں سے تیسرے نے اپنی چچا زاد سے محبت کا ذکر کیا. اس کی نوبت زنا کے قریب پہنچ چکی تھی, عین قریب تھا اس سے بدکاری کر لیتا, لیکن اس لڑکی نے اس سے کہا کہ اللہ سے ڈر, اے اللہ میں تیرے ڈر اور تیرے خوف سے اس بدکاری کو چھوڑ دیا. اے اللہ آج میں پریشان ہوں, تو اس پتھر کو ہمارے گار سے ہٹا دے. اللہ رب العالمین نے اس کی دعا قبول کی اور گار کے منہ سے مکمل طور سے پتھر کو ہٹا دیا. یہ ایک ایسا معجزہ تھا, یہ ایک ایسی نیکی تھی جن لوگوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا. اللہ رب العالمین نے اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی وجہ سے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا. جس سے یہ بات نکل کر آتی ہے آپ والدین کے ساتھ اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے دعا, اللہ کی خوشنودی کے لیے بھلائی کرتے ہیں, حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں, تو اللہ رب العالمین آپ کی دعائیں قبول کرے گا. اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عمل کریں, جو بھی نیکی کریں, محض اللہ کی رضا کے لیے یا صرف اللہ رب العالمین کے خوف سے کسی بھی حرام کاری سے باز آتے ہیں, تو اللہ رب العالمین آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائے گا. اگر آپ لوگ والدین کے ساتھ ناروا سلوک رکھتے ہیں, والدین کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرتے ہیں, تو اللہ رب العالمین کی نظر رحمت کے ساتھ ساتھ آپ جنت سے بھی محروم رہیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ, تین لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. وہ تین کون ہیں؟ العاق لوالدیہ, والدین کا نافرمان, دوسرا مدمن الخمر, شراب نوشی کرنے والا, اور تیسرا والمنان, الاحسان جتلانے والا ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لم يدخلون الجنہ, تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. پہلا العاق لوالدیہ, والدین کا نافرمان, والدین سے بدسلوکی کرنے والا, اور دوسرا ہے والدیوث, دیوث کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں بدکاری ہو وہ خاموشی سے دیکھے اور کچھ نہ کہے, اور تیسرا والرجلہ, وہ شخص, وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے. اس حدیث میں غور فرمائیں, سب سے پہلے جو تین لوگوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظر رحمت سے دور رہیں گے, اور یاد رہے اللہ رب العالمین کی نظر رحمت سے جو شخص دور ہوا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین کی نظر سے جو بھی شخص دور ہوگا وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا وہ شخص اللہ کی نظر رحمت سے دور ہوگا جو والدین کا نافرمان ہوگا. اور نافرمانی مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین نے کوئی حکم دیا آپ نے انکار کر دیا, نہیں نہیں نہیں, والدین کی نافرمانی کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا, انہیں ایذا پہنچانا. میں نے 5 چیزیں ذکر کی تھی. اف کہتے ہیں کہ ذرہ برابر کسی بھی طرح سے تکلیف نہ پہنچانا. دوسرا انہیں جھڑکنا نہیں, ولا تنہرہما, انہیں جھڑکنا نہیں ہے. تیسرا میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کے ساتھ نرم آواز سے بات کرنا ہے, ان کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرنا ہے. چوتھا ذکر کیا تھا کہ ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا ہے. اور 5واں حق ذکر کیا تھا کہ والدین کے حق میں دعائیں کرنا ہے. تو والدین کی نافرمانی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ والدین کے ساتھ کسی بھی طرح سے بدسلوکی نہیں کر سکتے ہیں. دوسرا کسی کے ساتھ بھلائی کرے,
کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، کسی کی مدد کر دے، پھر بعد میں جیسے اسے موقع ملے فوراً احسان جتلا دے اور کہے کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں موقع پر فلاں بھلائی کی تھی، آج تو بھول گیا، یا لوگوں کے سامنے جیسے موقع ملے اس کی عزت کو اچھال دے اور کہے کہ یہ آج اپنے آپ کو بہت اچھا بنتا ہے، یہ میری مدد کا محتاج تھا، میں نے اس کی مدد کی تھی۔ یہ احسان جتلانا، جو احسان جتلاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر رحمت سے وہ بھی شخص دور ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے مدمن الخمر، شراب نوشی کرنے والا۔ اور ایک بات یاد رہے، شراب نوشی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ دارو پیئے، نہیں نہیں نہیں، جب شراب کا یا نشہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں ہر قسم کا نشہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، وہ چاہے سگریٹ ہو، بیڑی ہو، تمباکو ہو، آپ کے خرہ بولا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں نشے کے زمرے میں آتی ہیں۔ کہتے ہیں اس میں نشہ نہیں ہوتا ہے۔ میں ایک بیان سن رہا تھا، مفتی ہے، نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کہہ رہے تھے سگریٹ پینے سے نشہ نہیں ہوتا ہے بلکہ آدمی کا دماغ سیٹ ہو جاتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اگر آدمی کا دماغ سیٹ ہوتا تو آپ اس شرابی کے بارے میں کیا کہیں گے جس کی عادت ہے شراب پینے کی لیکن اس نے شراب پینا چھوڑ دیا، لیکن جب وہ شراب پیتا ہے تو اس کا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے شرابی ایسے ہیں جو اگر کوئی شراب پی لیتے ہیں تو انہیں سکون ملتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں اس کا دماغ زائل نہیں ہوا۔ اگر کوئی شرابی صرف ایک ڈھکن شراب پیتا ہے تو کیا اس شرابی کو کوئی نشہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پورا بوتل سرکنے والا تھا، لیکن اب ایک ڈھکن پیتا ہے اسے نشے کا ذرہ برابر آثار نہیں ہوگا۔ تو کیا آپ اس کے لیے ایک ڈھکن کا ایک بوند بھی شراب کا قطرہ اس کے لیے جائز قرار دیں گے؟ نہیں نہیں۔ تو اس لیے جو سگریٹ ہے، بیڑی ہے، اس میں بھی تمباکو ہوتا ہے اور یہ بھی حرام ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز اس لیے بھی حرام ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کیا بیڑی اور سگریٹ یا تمباکو وغیرہ سے ہمارے جسم پر نقصان نہیں پہنچتا ہے؟ اگر یہ سگریٹ اچھی ہوتی تو نقصان کیوں پہنچتا؟ یا پھر ہم اپنے چھوٹے بچوں کو سگریٹ کیوں نہیں پینے دیتے ہیں؟ اگر اس میں کوئی نقصان نہیں ہے آپ چھوٹے بچوں کو پلائیے نا، نہیں کہتے نہیں چھوٹے بچوں کو نقصان ہوگا، تو کیا بڑوں کو نقصان نہیں ہوگا؟ سب کو نقصان ہوگا۔ تو دو چیزیں، پہلی چیز اس میں نشہ پایا جاتا ہے، دوسرا جسم پر اس سے نقصان پہنچتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں اگر ملا کر دیکھا جائے پھر بھی حرام ہے۔ جو آدمی ان سب کا عادی ہے یاد رہے اللہ رب العالمین کی نظر رحمت سے دور رہے گا، اور جو لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے ان میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا کا ذکر کیا ہے کہ العاق لوالدیہ، جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اور دوسرا والدیوث، جس کے گھر میں بدکاری ہو اور وہ خاموشی سے دیکھے۔ آج دیوث کی شکل بدل گئی ہے، پہلے کیا تھا گھر میں فزیکلی طور پر بدکاری کی جاتی تھی، آج وہ نہیں ہے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ ہماری بہت سے یاد رہے وہ باپ وہ بھائی جس کے گھر بچیاں ہیں، اگر وہ بغیر پردہ کے میک اپ شیک اپ کر کے زینت اختیار کر کے اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، وہ باپ اور وہ بھائی اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو نہیں روکتا ہے تو یاد رکھنا وہ بھی دیوث کی صورت میں آتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اے عورتوں کی جماعت تم لوگ اپنے گھروں میں استقرار پکڑو، ہاں اگر کبھی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنا پڑے تو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کی خواتین کی طرح سے اپنی زینت کو نمایاں کرتے ہوئے مت پھرو۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اپنی زینت کو مت دکھاتے ہوئے پھرو۔ آج ہماری خواتین کا معاملہ یہ ہے، شاپنگ پہ جانا ہو یا شادی حالوں میں جانا ہو، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بے پردگی عام ہے، چہرے پر کوئی دوپٹہ نہیں، چہرے پر کوئی پردہ نہیں، یہاں تک کہ جسم پر بھی کوئی پردہ نہیں، ہم سمجھتے ہم نے کپڑا پہنا ہوا ہے۔ زینت اختیار کیا گیا، زینت کا لفظ استعمال کیا گیا، زینت کا مطلب ہر طرح کا زینت ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، صرف دو چیز نہیں کہا گئی، اے نبی اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا کہا گیا، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دو یُدْنِینَ عَلَیہن مِن جَلَابِیبِہِنَّ، اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کرے۔ کیوں کہی گئی؟
अगर चेहरे का पर्दा ना होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों कहता कि अपने ऊपर चादर लटका लो, और सहाबियात क्यों लटकाती? तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक शक्ल तो ये है, अगर आपकी बहनें, आपकी बेटियां घर से बाहर बगैर पर्दे के निकलती हैं तो याद रखना आप भी उस बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं, और उस बेहयाई को प्रमोट करने की वजह से आप भी दय्यूस की जुमरे में आते हैं। दूसरी चीज, हमारी बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो घरों से बाहर निकलते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पर्दा तो करती हैं, लेकिन अपने घरों के अंदर बैठकर मोबाइल के जरिए से कैमरे के सामने आकर अपनी जीनत को जाहिर करती हैं, अपनी जीनत को नुमाया करती हैं, सिर्फ लोगों के कमेंट, लोगों के सब्सक्राइबर, लोगों के फॉलोअर पाने की वजह से अपनी इज्जत को उछालती हैं। याद रखना, अगर कोई भाई या कोई बाप अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को इस तरह से अगर सोशल मीडिया पर भी बेहयाई करती हुई पाई जाती है और वो खामोश रहता है तो याद रखना वो भी इंसान दय्यूस की शक्ल में आता है। तीसरा, और रिजला कहा गया है, यानी वो औरत जो मर्दों की मुशाबत इख्तियार करती है, जो औरत मर्दों की मुशाबत इख्तियार करती हो, मर्दों का पहनावा हो, मर्दों का वज़ाक़ता हो, या मर्दों की तरह घूमना फिरना हो, जो औरत मर्दों की मुशाबत इख्तियार करती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो औरत जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती है। बहुत सारी चीजें इसमें बयान करने के लिए, लेकिन मेरा मौजू नहीं है, सिर्फ इतना मैं आपको कह दूं कि औरतों की जो सबसे बड़ी मुशाबत है मर्दों से, वो ये है कि वो अपना टखना खोल कर चलती है। आज जो हमारा लिबास और तो जो हमारी औरतों का लिबास चल रहा है, वो सबसे पहली चीज तो एकदम टाइट, पूरा चुस्त रहता है, और उसके साथ साथ ये पूरी फिरली जो हमारी जिसे टखना हम कहते हैं वो पूरा खुला रहता है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? मर्दों के लिए कहा था कि तुम अपने टखने को खोलो, और औरतों से कहा था कि अपने पैर को छुपाओ। अम्मी आयशा कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कितना लटकाएं? आपने कहा कि एक हाथ, कहा अल्लाह के नबी हम गिर पड़ेंगे, फिर कहा एक बालिश का अपने पैर अपने कपड़ों को लटकाओ। आज इसका उल्टा है, मर्द हजरात अपने टखने को छुपा कर चलते हैं और हमारी खवातीन अपने टखनों को दिखाकर चलती हैं। अगर कोई खातून अपने टखने को खोल कर चलती है तो सबसे पहली चीज क्या है? जन्नत से महरूमी। दूसरा यह है कि उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी, क्योंकि औरत के लिए शर्त है जब भी वो इबादत के लिए आए तो खास तौर से अपने टखने को मुकम्मल, अपने पूरे पैर को कोशिश करे कि मुकम्मल तौर पर ढका रहे, और अगर आम तौर से खोलकर चलती है तब भी वो जन्नत से महरूम होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हमारी बच्चियां क्या पहनती हैं, कैसे पहनती हैं, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको कव्वाम बनाया है। अल्लाह ने कहा अर्रिजालु कव्वामून, मर्द को कव्वाम, जिम्मेदार बनाया है। मर्द की जिम्मेदारी बनती है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां क्या पहनती है, किसकी मुशाबत इख्तियार करती है। अगर आप नहीं देखेंगे फिर कौन देखेगा? लाकर आप देते हैं, कमाकर आप देते हैं, इंतजाम आप करते हैं, फिर देखेगा कौन? आपको ही देखना है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये 6 किस्म के लोग हुए। 3 ऐसे हुए जिनमें से अल्लाह की रहमत से दूर, और 3 ऐसे हुए जो जन्नत में जाएंगे। गोया 6 के 6 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। उनमें से जो 2 चीजें बयान की गई है वो है वालिदैन के साथ नाफरमानी करने वाला। लिहाजा हमें चाहिए कि हम किसी भी सूरत में अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी ना करें। अगर हम चाहते हैं हमारी दुआएं कबूल हों तो वालिदैन के साथ भलाई का मामला करें। हम चाहते हैं कि हमारे माल में इजाफा हो तो वालिदैन के साथ भलाई करें। हम चाहते हैं कि हमारी लंबी उम्र हो तो उसके लिए भी शर्त है कि आप अपने वालिदैन के साथ भलाई का मामला करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन बारहा हम तमाम लोगों को इनमें से बेहतरीन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।